बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबली में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ही अहम सवाल है, वो सवाल यह है कि आखिर ये हुकूमत जो बनने जा रही है वो हुकूमत आखिर कौन बनाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आमिर साहब ने बड़ी खूबसूरत एक टर्म दी थी सानू की। नवाज शरीफ साहब उसी के ऊपर गामजन है, मगर शहबाज शरीफ साहब उनको हर सूरत खेलने के लिए हुकूमती खिलौना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी कड़ी शराइत पर अभी भी बज़िद है। सियासी जमातों में से कौन सी ऐसी जमात है जो वाकई हकीकी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है उन तमाम बहरानों से निमटने का हौसला और हिकमत ये दोनों रखती है। इसके ऊपर आमिर साहब का हम तजिया लेंगे। इसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये है कि जितने भी मुतनाज़ नताइज के हवाले से हामिल हल्के थे उनके ऊपर कार्रवाई इस वक्त शुरू हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक कौन से ऐसे बड़े और अहम हल्के खोलने जा रहे हैं, उनके ऊपर समाअत हो रही है। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आवाम के लिए एक बहुत ही बुरी खबर हमारे पास की है। बिजली गैस की तो बात होती है, मगर अभी जो बुरी खबर है वो है दवाओं के हवाले से कि दवाओं की कीमतों का तयन जो कभी इसके ऊपर एक चेक रखा जाता था हुकूमतों की तरफ से, अब दवा साज माफिया खुद इस बात का फैसला करेगी। निगरान हुकूमत ने ये जो फैसला किया है हालिया, ये अवाम पर एक बहुत बड़ा बम बन के गिरा है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस बरामद हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। मगर सबसे पहले आमिर साहब, इलेक्शन होने थे, इलेक्शन हो गए, सोचा था कुछ एक 5 साल के लिए एक जमहूरी तरीके से एक गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट तो नहीं आ रही, अपनी शराइत रखी जा रही है। सड़कें इस वक्त हमारी गर्म है एहतजाजों की वजह से, नारों की वजह से। पार्लियामेंट का कुछ अता पता नहीं है। सियासतदान मैंडेट चोरी होने की बात कर रहे हैं, होगा क्या? जी, वो जो कहा जाता है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब आप इस तरह के इलेक्शन करवाएंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाएंगे, अदालतें और इलेक्शन कमीशन अपना रोल नहीं अदा कर पाएंगी, तो ये गन तो पड़ना ही था। इसमें आपको मुझे किसी को भी हैरानगी नहीं है। पूरी दुनिया कह रही थी, पाकिस्तान में भी बच्चा बच्चा कह रहा था कि ये आगे जो इब्तिदा की है इसकी पता नहीं इंतहा कहाँ होगी। अल्लाह बचाए, दुआ की जा सकती है इस मुल्क के लिए। तो ये इसमें से कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि अभी 24 घंटे हो गए हैं, 2 दिन से तकरीबन गुफ्तो शुनीद जारी है नून लीग में और पीपल्स पार्टी में। वो फैसला नहीं हो रहा। वो बुनियादी तौर पे इसलिए नहीं हो रहा, बल्कि आप ब्रेक में मुझसे पूछ रही थी कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब भी आपस में बैठेंगे फिर ही फैसला होगा। आप भी जाएं, आसिफ जरदारी मुलाकात से नहीं होगा। नून लीग को समझ नहीं आ रही, नून लीग को अपनी सिचुएशन नहीं समझ आ रही कि उनके पास कोई बारगेनिंग चिप नहीं है। उनकी लगाम वो कड़की है जो पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर लगा दी, उस कड़की की रस्सी उनके पास है। वो बाऊ मांगी अपनी कीमत लेंगे, उनको जो मांगेंगे देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि उनकी उससे मरहून मिन्नत है नून लीग हुकूमत जो बना रही है। सो वो अपना मैक्सिमम मांगेंगे। वो बिलावल साहब ने आज जो बयानात उनके जो था, उन्होंने कहा कि ये इनको बुनियादी तौर पर वो यही कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या खतरनाक स्टेक हो सकते हैं। खतरनाक से मुराद ये है कि उनको कोई परवाह नहीं कि नया इलेक्शन भी हो जाए, गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो नुकसान तो नून लीग का, गवर्नमेंट तो ये बना रही है। वो कह रहे हैं कि हमने कुर्बानी ये दे दी है कि हम आपसे वजारतें नहीं ले रहे हैं, मगर उसके अलावा बाकी इन रिटर्न हम जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। वो सदारत भी मांगेंगे आसिफ जरदारी साहब के लिए, वो स्पीकरशिप भी मांगेंगे, वो सेनेट चेयरमैनशिप भी मांगेंगे, वो गवर्नर 2 सूबों में तो पक्का है, सिंध में भी वो लेंगे। और ये वो बल्कि बड़ी मज़ा खेज खबर चल रही थी कि एमक्यूएम वालों ने भी अपनी डिमांड्स पेश कर दी और वो सिंध के वो टसोरी साहब समझ रहे हैं कि दोबारा वो गवर्नर बना दिए जाएंगे। वो कोई और ही ऊपर से बनवा दे तो बनवा दे, पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ती। कोई उनकी लेवरेज नहीं है। एमक्यूएम जो है जीरो हो गई है, क्योंकि उनका सीटें जीतने के बावजूद भी जीरो हो गई। ना उनको कोई सूबे की सिंध की गवर्नमेंट में कोई हिस्सा मिलेगा अगर पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी, और ना ही यहाँ पे उनका वजन नहीं रह गया, लेवरेज नहीं है, क्योंकि उनका हुकूमत बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग को उसकी जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है पीपल्स पार्टी की। सो पीपल्स पार्टी सिंध में भी गवर्नरशिप लेगी, उसके बाद बलूचिस्तान में भी वो लेगी, और बलूचिस्तान में हुकूमत भी लेगी। वहां पे भी अभी ये है ना 3 पार्टियों को 10-11 मिली हुई है, JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी। सो वहां किसने, तो वहां भी नून लीग को हुकूमत बलूचिस्तान में भी देनी पड़ेगी। अभी खबरें ये चल रही थी कि वो पंजाब की गवर्नरी भी मांग रहे हैं। हाँ, ये डिमांड है
ہے, ان کی میجر ڈیمانڈ. اب یہ ناجائز ہے مگر وہ یہ بھی دینی پڑے گی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو جب اتنی ہم نے پوری وزارتوں میں حصہ نہیں لے رہے تو پھر آگے کی آپ دیکھیے گا. یہ چھوٹے چھوٹے روز ہوا کرے گا کہ جی آج اسٹیٹ بینک کا گورنر, نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ, اس کے بعد یہ اگر پی سی بی کے ساتھ وزارتیں, سو وہ بیوروکریٹک اپارٹمنٹ سے بھی آپ دیکھیے گا وہ بتایا کریں گے کہ اس کی ترقی ہوگی, اس کی نہیں ہوگی, یہ تبادلوں پہ بھی مسئلہ آیا کرے گا. سو وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس کے اوپر کہ وہ اپنی منطق لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاور شیئرنگ کوئی نہیں ہے. آپ کو اگر یہ حکومت لینی ہے اس کے لیے سب کچھ پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا. اس وجہ سے یہ لیٹ ہو رہا ہے. اور بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, یہ لیٹ ہونے کا نقصان آپ کو ہے. انہوں نے اپنی سندھ میں ایک اپنی آئی لینڈ بنا لیا ہے, وہاں ان کی کمفرٹیبل ایک گورنمنٹ ہے, ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں وہ اپنا حصہ لیں گے, سیاست بھی کریں گے, اپوزیشن میں اصولی باتیں بھی کریں گے. آپ دیکھیے گا اس دفعہ جو انہوں نے پی ڈی ایم کی جو غلطیاں کی تھی, اس دفعہ ہر قانون سازی میں وہ کوشش کریں گے کہ اپنا امیج بہتر کریں. ایسے کیا مجبوری ہے کہ نون لیگ نے حکومت لینی؟ عامر صاحب, جو نواز شریف صاحب کے کیمپ کے لوگ ہیں وہ یہ ہر جگہ پر تاثر دے رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی حکومت دی جا رہی, لے لو لے لو. وہ جو مل گئی ہیں نا ان کو سیٹیں نون لیگ کو اس وقت, عامر ڈوگر صاحب کے حساب سے وہ اصلی صرف 17 نہیں وہ 17 تو ہیں مگر جتنی مل گئی ہیں. اگر پیپلز پارٹی نہیں ان کو بنواتی, اگر یہ نہیں لیتے تو یہ ری الیکشن ہوگا. بلاول صاحب یہی دھمکی دے رہے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ری الیکشن بھی ہو جائے, کیونکہ صوبوں کی تو گورنمنٹ رہے گی. تو وہ کیونکہ پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ جب کوئی نہیں بنا پائے گا تو حکومت ٹوٹ جائے گی, ری الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا. بالکل جو ہے حکومت بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گی, آپ کو کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا. سو وہ پورا گیمبل کھیل رہے ہیں, بڑا کیلکولیٹڈ گیمبل ہے ان کا, کہ ان کو سمجھ ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں. ان کو یہ اگر حکومت نہیں بناتے شہباز شریف صاحب تو حکومت نہیں بنے گی. پھر یہ پی ٹی آئی کو بنائیں گے, اس کی طرف وہ بھی افورڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر دو خطرات ہیں, ایک تو آف کورس پھر اتنا میلہ لگانے کی ضرورت کیا تھی اگر پی ٹی آئی کو گورنمنٹ دینی. دوسرا یہ خطرہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ لے گی, ان کو پتا ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. وہ اگلے دن اوتھ لیں گے, اوتھ کے بعد وہ کہیں گے جی اسمبلی ڈیزالو, اسمبلی ختم, آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے, نون لیگ درمیان میں. یہ نون لیگ پھنس گئی ہے اور یہ روز تماشا لگا کرے گا, روز کی یہ ڈیمانڈز ہوں گی, روز کی, اور مسائل بہت زیادہ, اختیارات پہلے سے بھی کام. سو یہ تجربہ ہے. اب آ جاتے ہیں جی باقی سچویشن میں کہ یہاں پہ صرف یہ ایک بادل نہیں ہے, اور بھی چاروں طرف بادل ہی بادل ہیں, گھٹائیں ہیں, کالی گھٹائیں ہیں آل اکراس. وہ ابھی مسئلے 2-3 ہیں. ایک تو ہے پی ٹی آئی کا, کل عامر ڈوگر صاحب ہمیں یہ فرما کے گئے ہمارے پروگرام میں آئے تھے, بات کرتے ہیں. ایک ایشو چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا. اب مخصوص نشستوں کا یہ ایک ایشو جو ہم نے ریز کیا, یہ اکمل خان صاحب کی ریسرچ تھی, ہمارے پروڈیوسر صاحب کی, کہ انہوں نے ٹائم کے اوپر جو ہے, جو آپ نے 3 دن کے اندر اطلاع دینی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹس نے کہ ہم نے فلانی پارٹی جوائن کرنی ہے, وہ انہوں نے کافی ڈیلے کر دی. کچھ جو 13 کو ہوئے تھے وہ 3 دن بعد تھا. اس کے بعد باقی بھی جو یہ 82 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو جو 16 کو جن کا نوٹیفکیشن ہے 19 کو ہو جانا ہی تھا, آج 20 تاریخ ہو گئی ہے. تو آج اگر کریں گے تو یہاں پہ ان کے پاس ایک بہانہ ہے کہ جناب آپ لیٹ ہو گئے ہیں. کل وہ فرما رہے تھے عامر ڈوگر صاحب کہ جناب یہ اس کے اندر آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 51 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر گزیٹ کے اندر نوٹیفائی ہونا چاہیے. تو ان کا یہ ورژن تھا, مگر یہ ہم نے دوبارہ چیک کیا ہے کہ اس کے اندر جو نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے کیا گیا ہے, اس کے ساتھ یہ دکھا بھی دیں پروڈیوسر صاحب وہ والی جگہ کہ فار پبلیکیشن ان دی گزیٹ آف پاکستان آف ٹوڈیز ڈیٹ. سو جو نوٹیفکیشن کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے, اس کے اندر یہ درخواست ہے گزیٹ آف پاکستان کو کہ جناب اس کو آپ اس کے اندر شامل کریں آج کی تاریخ سے, خاص طور پہ درج. سو یہ نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل جب پرنٹنگ پریس سے آئے گی وہ کاپی آ جائے گی. یہ آرڈر ہوتا ہے نوٹیفکیشن کا ڈیٹ, اس کے اندر نوٹیفکیشن اندر یہ ذکر ہے. سو موسٹ پرابلی لینینٹ ہو سکتے تھے, مگر یہاں پہ ایک تسلسل دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کا اور ان کے
ان کا ایک رویہ دیکھتے ہوئے بڑی کم امید ہے پہلی بات کہ یہ ان کی یہ ایکسیپٹ ہوگی. ایک تو رکاوٹ یہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے آگے چلتے ہیں. اس کی ایک آگے رکاوٹ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے آج انہوں نے ان کی جو آفیشیل فگر اس وقت دیا جا رہا تھا کہ 92 سیٹیں آ چکی ہوئی ہیں, مگر آج جو انہوں نے جمع کرائے ہیں انڈیپینڈنٹ کے سنی اتحاد کونسل کے اندر جو ہے شامل کروانے میں, وہ 82 ہیں. آج 32 آج کرائے ہیں, 50 کل تھے. ٹوٹل جو ہے نا, ٹوٹل ملا کے 82 ہوئے ہیں. اور تو سوال آتا ہے کہ وہ 10 کدھر ہیں؟ 10 لوگ ابھی بھی غائب ہیں. کیا وہ 10 لوگ جا چکے ہیں, ڈلے ہیں, لاپتہ ہیں, کدھر ہیں؟ 10 سیٹوں کا یہ بیچ میں ایک گیپ نظر آ رہا ہے. پھر ساتھ میں کیٹ اینڈ ماؤس چل رہی ہے. ابھی بھی ظاہر ہے پکڑے جا رہے ہیں لوگ کہ ایک صاحب تھے پی ٹی آئی کے جو کہ پہلے گئے, وہ علیم خان نے ان کو اپنا پارٹی کا جھنڈا پہ لا دیا گلے پہ, وہ جو دوپٹہ پہنانے کا طریقہ نکل آیا ہوا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا جی ان سے نوٹیفیکیشن کروا کے تو انہوں نے دوبارہ اپنی اوریجنل پارٹی میں پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں. اور انہوں نے ادھر لیٹر دے دیا اپنا کہ جناب میں سنی اتحاد کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں, جس طرح کہ ان کی سلسلہ چل رہا ہے. سو یہ کیٹ اینڈ ماؤس چل رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ابھی آگے کی تشریح ابھی اس کی ضرورت ہے کہ آیا ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی؟ اتحاد کونسل نے, سنی اتحاد والوں نے کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی, تو آیا ان کو اس کے اوپر بھی ایک ابہام ہے کہ کیا ان کو یہ الاؤ کیا جائے گا کہ دوبارہ سیٹیں ایگزاسٹ ہونے کے بعد جو شامل کرنے والی ایک جو شرط ہے وہ ہے. دوسرا پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل فرمایا کہ اگر وہ سیٹیں ہمیں نہیں ملتی تو وہ کسی کو بھی نہیں ملیں گی, وہ خالی رہیں گی. تو یہ بھی ایک ابہام ہے کہ کس طرح سے کیا وہ خالی رہیں گی تو ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوگا تو دوسروں کو جائیں گی. تو یہ بک سٹاپس ایٹ دی سپریم کورٹ. یہ سارے معاملات جو ہیں سپریم کورٹ جہاں سے ابتدا اس گند کی شروع ہوئی وہ ایک بدلے والا ایک متنازع فیصلہ آیا, سو دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جا رہا ہے. یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کل ان اینی کیس جو انتخابات کی دھاندلی کی ایک پٹیشن آئی ہوئی تھی, درخواست گزار نے واپس لی, عدالت نے واپس نہیں, انہوں نے کہا جی آپ واپس نہیں لے سکتے. تو کل ایک ویسے ہی پیشی ہے. سو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ انتخابات کی دھاندلی کے حوالے سے جو اتنی شکایات چل رہی ہیں اور ہائی کورٹس کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے, کافی سارے نوٹیفیکیشن جو ہیں واپس ہوئے ہیں, ٹالے گئے ہیں, تو یہ معاملات کل سپریم کورٹ میں آتے ہیں. یہ کل سلسلہ یہ مخصوص نشستوں کی جو آپ نے عامر صاحب بات کی, بظاہر جو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں یا جتنے بھی ان کے ساتھ اس وقت لوگ چل رہے ہیں جماعتوں کے, وہ یہی تاثر دے رہے ہیں کہ جو ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اس وقت سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں گی. آج میں سبطین خان صاحب کو سن رہی تھی, وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اب یہ جو ہماری مخصوص نشستوں کا مسئلہ ہے یہ سنی اتحاد کونسل میں چاہے عارضی طور پہ شامل ہوئے ہیں, اب یہ حل ہو جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی دفعہ ایسے معاملات زیر غور ہے جس میں کہا گیا کہ ان معاملات پہ قانون خاموش ہے. اب لگتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے اوپر بھی قانون خاموش ہے, وہاں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں کرنا کیا. ایسے صورت میں اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے ان کیس, دین واٹ؟ پھر کیا عدالت اگر تو عدالت کلیریفائی کرتی ہے, ابہام دور کرتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مگر وہ اگر یہ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو قانونی تو چھوڑیں وہ, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے اس متنازع فیصلے کے بعد سے یہ سارا گند پڑا ہوا ہے, تو وہ قانونی تو ایک رہے گا, مگر اس سے بٹرنس آ جائے گی. آگے ہی سیاست کا پرابلم ہے کہ ملک کے اندر عدم استحکام اس لیے ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ شور مچا رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اب مزید ان کی جتنی آپ نے چوری چکاری کر کے جو ہے محدود نشستیں ان کی پہلے کر دی ہیں, اب ان کی مخصوص نشستیں نہیں دیتے ہیں تو پھر ایک پارلیمنٹ کے اندر پہلے دن سے لڑائی رہے گی, بیٹرنس بڑھے گی, جس سے کہ اگر وہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہوگا تو یہ کلکلے کے رہے گی. تو وہ جو سمجھدار لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچ جایا جائے. لگتا نہیں ہے کہ اس طریقے سے یہ چیس بورڈ لگا ہے کہ یہ نظر آئے. ٹھیک ہے, ابھی کل آپ کو یاد ہوگا عامر صاحب, آپ کے اور میرے بھی اس معاملے پہ بحث ہو رہی تھی, عامر ڈوگر صاحب سے بھی ہم نے اس معاملے کے اوپر ان کی بھی رائے لی. جو قومی حکومت کی بات بار بار ہو رہی ہے
وہ سب کو نظر آ رہا ہے, بار بار بات ہو رہی قومی حکومت تو علی محمد خان صاحب سمیت دیگر میں نے ایسے ماہر جو قانون لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے, آئین کے اندر قومی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے, تو یہ کیسے بنے گی حکومت, کس طرح چلائیں گے یہ؟ قومی حکومت سے مراد کوئی ماورائے آئین کوئی آئیڈیا نہیں ہے. قومی حکومت سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگ اس وقت جو مسائل ہیں مرضی کے ساتھ اگر وہ اپنا ایک چن لیتے ہیں, اس کے اندر پھر وہ یہ نہیں ہے کوئی زبردستی ہوگا اس کے اندر. پی ٹی آئی کو بھی کس طرح, مگر پی ٹی آئی کو حکومت سے زیادہ وہ ریلیف مانگ رہے ہیں, وہ فیئرنس مانگ رہے ہیں, اور وہ شامل اس طریقے سے سمبولکلی جس طرح پیپلز پارٹی ہے وہ حکومت کا کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگا مگر وہ ووٹ دے رہے ہیں. سو پی ٹی آئی بھی اس بات کے وہ اشارے دے رہے ہیں کہ ہم بھی سسٹم کو چلانے میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ ہمیں ریلیف ملے. ریلیف وہ کیا مانگتے ہیں؟ ریلیف وہ مانگ رہے ہیں کہ جناب 2-3 چیزوں کا. ایک کہ ان کے مبینہ طور پہ جو ناجائز کیسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ختم کیے جائیں, ہمیں جو مار دھاڑ ہے ہماری پکڑائی ختم کی جائے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہوئی ہیں وہ ناجائز طور پہ وہ ہمیں واپس کی جائے. تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیئرنس ہونی چاہیے, جو ہماری مخصوص نشستیں ہیں یہ ہمیں ملنی چاہیے. چوتھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں آگے بھی سینٹ کے الیکشن, صدر کے الیکشن کے اندر ایک فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور صوبے کے اندر کے پی میں جہاں ان کی سمپل میجورٹی ہے ان کو گورنمنٹ بنائی جائے. اگر یہ جسچرز آ جاتے ہیں تو پھر وہ شاید انٹرسٹڈ ہوں گے. تو وہ قومی کوئی ماورائے آئین قومی حکومت نہیں ہوگی, وہ یہ ہے کہ سب کی مرضی سے ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو گورنمنٹ کو چلاتے ہیں جب تک چلتی ہے. رولز آف دا گیم طے کرنے کی بات ہے, یہ اس پہ آ رہی ہے. لیکن عامر صاحب اسی کے اوپر تو اصل میں اختلاف چل رہا ہے, ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ آئیں, لیکن اچھا غالباً سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. سینیٹ کے اجلاس کے اوپر آپ بات کر رہے تھے, تو لیجیے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ. جی وہ بڑے رائٹ ٹائم پہ شاہ صاحب سے آپ نے رابطہ کروایا ہے. پھر سائز جی جس وقت بات کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ اس وقت جو آپ اور آپ خاص طور پہ یہ پریڈکٹ کرتے رہے ہیں کہ معاملات جس طریقے سے جا رہے ہیں اس سے اور عدم استحکام ہوگا جس سے ملک کے لیے مسائل بڑھیں گے, تو یہ ویسے ہی ہو گیا. اور آپ کا ایک بڑا مشہور جو ایک آپ کا جملہ تھا اور میں وہ دہراتا رہتا ہوں کہ وہی پرانی غلطیاں کر کے نئے نتیجے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کم از کم غلطیاں ہی نہیں کر رہے. تو ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ صورتحال پہ, میں سینٹ میں آپ کی سپیچ بھی سن رہا تھا, مور لیس آپ نے یہ باتیں کی ہیں, ذرا دوبارہ دہرا دیں کہ واٹ از دی نیڈ آف دی آور, کیا کرنا چاہیے اس وقت. السلام علیکم جی عامر متین صاحب اور آپ کے دوستوں کو اور آپ سب کے سامعین کو بھی جو ویورز ہیں سب کو السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی سینٹ میں, کھل کے باتیں ہوئی. دیکھیں جی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے جس میں 3 بڑی پارٹیز ہیں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی لارجسٹ سنگل پارٹی نکلی ہے, اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی. اس وقت ایز وی اسپیک انیشیٹو سیاسی لیڈرشپ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے, اور وہ اگر صحیح فیصلے کریں گے بڑے دماغ کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ, اور ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. اور ابھی میں سن رہا تھا جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ رولز آف دا گیم سیٹ کریں گے آپس میں. یہ جو قبائلی جنگ ہو گئی ہے, یہ نہ ختم ہونے والی ایک سیاسی خانہ جنگی ہو گئی ہے کہ جی میں نے چھوڑنا نہیں, زیرو سم گیم. کسی کی ایک پارٹی کی کیپیسٹی دوسرے کو ایلیمنیٹ کرنے کی نہیں ہے. 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور وہ فیصلہ ہمیں قبول کرنا چاہیے. 8 فروری کے دن لوگوں نے آزادانہ طریقے سے والنٹیرلی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق انہوں نے ووٹ دیا. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب لوگوں کو ابھی تک اعتماد ہے اس نظام پر, ایک فیتھ ہے کہ ووٹ کے ذریعے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں, کسی کو نکال دیں, کسی کو ختم کر دیں, وہ ممکن نہیں. آپ کے 4 صوبے ہیں, آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے, بہت بڑا ملک ہے پاکستان, جہاں جس کا مینڈیٹ ہے وہ احترام کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹو ہمیں لینا چاہیے, مسلم لیگ نون میاں صاحب کو لینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے دل سے سوچیں, کیونکہ اس کو ایشو نوکریوں کا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا مدین صاحب کے 6 سالوں میں 6 وزیر اعظم آئے, 2017 سے 2023. میاں صاحب آئے, اشاد خاقان عباسی, ناصر الملک, عمران خان, شہباز شریف اور اب کاکڑ.
So, what a high turnover. आना जाना, it's like a musical chairs. अब एक मौका मिला है, जैसे भी इलेक्शन हुए हैं, एक लोगों का मैंडेट है, people have spoken, एक रास्ता दें. अगर वही हम काम करेंगे, फिर मैंने कह दिया कि आपसे इनिशिएटिव निकल जाएगा, कुंजी किसी और के हाथ में जाएगी, वो आएंगे वर्दी पहन के, लोग सलूट करेंगे, और वो स्वैग स्टिक होती है, आपने देखी होगी, वो काकड़ के पास भी थी, याद है 93 का सॉफ्ट कू जब हुआ था, वो बहुत ज्यादा हिलाते भी थे. he used to do this like this, बड़े ट्वेल करते थे, ट्वेल बड़े खास तरीके से. तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, 4 चीफ मिनिस्टर्स, 4 गवर्नर्स, रातों रात द पार्टी वाज ओवर, फारग हो गए. क्या हुआ? वो मतलब है कि वो मोइन कुरैशी को आपने वर्ल्ड बैंक का था, वो आपके पुराने शहर, मेरा भी पुराना शहर वहां से आपने बुला लिया. शाह साहब, आपने जिक्र किया कि आप इस तरह का फिगर वर्क करते रहते हैं कि 6 साल के अंदर 6 प्राइम मिनिस्टर हैं. मतलब 93 में भी अजीब एक साल था जिसके अंदर एक साल के अंदर 5 प्राइम मिनिस्टर थे, 3 सदर थे और 2 आर्मी चीफ थे और 3-4 के करीब चीफ जस्टिस थे. वो भी जी भी एक इटली की मिसालें सुनते हैं. सोच रहा था कि एक किताब लिख सकते हैं सिर्फ 93 के ऊपर कि हुआ कैसे, फ्रॉम 1 जनवरी टू लेके आखिर तक, इट चेंज्ड एवरीथिंग. वाकई कमाल की बात है. ठीक है, 5 प्राइम मिनिस्टर्स इन 1 ईयर. 5 प्राइम मिनिस्टर्स. वो जिस तरह है ना, वो मैंने कहा वो लोगों को याद करवा दें. जिस तरह आपने कहा कि पहले नवाज शरीफ साहब थे, फिर वो चले गए, तो उसके बाद जो है बलकशेर मजारी आए, फिर वो बहाल होकर नवाज शरीफ साहब आए, फिर मोइन कुरैशी आए, फिर बेनजीर भुट्टो आई. तो 5 प्राइम मिनिस्टर. एनीवे, मगर उस वक्त इस तरह का माहौल बन गया था कि बाहर वालों ने भी ये फैसला कर लिया और अंदर वालों ने भी फैसला मान लिया. इस वक्त कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही, ना कोई इनिशिएटिव ले रहा है, ना कोई सुन रहा है. एक स्टेलमेट, आज ये लफ्ज जो है बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जनाब हम एक खतरनाक स्टेलमेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से वो बैठे हुए हैं, रूल्स ऑफ द गेम सेट नहीं हो रहे. रूल्स ऑफ द गेम ओवरऑल तो पॉलिटिक्स छोड़ें, गवर्नमेंट का फैसला नहीं हो पा रहा क्या लेन देन करनी है. और आपकी मैं स्पीच सुन रहा था, आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट दे देनी चाहिए, नून लीग को, और इनकॉर्पोरेट करके पीटीआई को भी. प्रॉब्लम यह है कि पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, उनको नजर आ रहा है क्या हालात हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है. और पीटीआई भी जो वो कह रहे हैं कि हमें उसके लिए रिलीफ जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो हम भी इंटरेस्टेड नहीं है. तो स्टेलमेट तो आ गया. फिर नहीं देखे, नहीं रास्ता है बिल्कुल. मियां साहब, मेरा फॉर्मूला क्या होगा? लेट्स नॉट डू द वॉर गेमिंग. मियां साहब बिकम्स प्रेसिडेंट. एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए. आगे एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट चली पीडीएम की, और तिया पांचा कर दिया, इलेक्शन में सफाया कर दिया हमारा, और उसके रिजल्ट साहब. अब लूली लंगड़ी कोalition हुई, वो 6 महीने भी नहीं चलेगी, and then it will just fall like a pack of cards. Mia Saab should assume the role of President of Pakistan, Supreme Commander of the Armed Forces, Head of State. अपना पीपल्स पार्टी को ऑफर करें प्राइम मिनिस्टरशिप. मैं आपको बता सकता हूं मोहम्मद साहब, आई कैन से विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, वो फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे. और पीटीआई को आपका कहें कि इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और कमेटी है, आप सिस्टम में आए. सिस्टम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चढ़ने वाली गड्डी होती है, वो अपना सिस्टम में कमेटी सिस्टम है, पार्लियामेंट्री कमेटी सिक्योरिटी की है, फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, डिफेंस कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है. इसमें आपको हिस्सा देते हैं, आप सिस्टम में रह के काम करें. आप हुकूमत में नहीं आना चाहते हमारे साथ, तो एटलीस्ट वर्क इन पार्लियामेंट. साथ में वो फेयरनेस चाह रहे हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें दें और हमारे जो जायज हमें मैंडेट मिला है उसके मुताबिक हमें रिलीफ दें. ये बिल्कुल है, प्लीज जारी रखिएगा. तो आप अगर दे दें, क्या कोई निकाह टूट जाएगा? क्या हो जाएगा अगर कोई 20 औरतें उनकी आ गई या 5 उनके मिनॉरिटी के लोग आ गए, क्या सो व्हाट? दे दे, इतना क्या है? विल इट बी? आपने नेगोशिएट, पहले आपने मुजीब को गद्दार कहा, फिर आपने उसको जेल किया, और फिर आपने कहा हम नेगोशिएट करेंगे. देन यू नेगोशिएटेड विद हिम एज इन अ डिफरेंट कैपेसिटी. तो आप लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स, दीज थिंग्स डोंट वर्क आउट. 8 फरवरी के बाद हमारा मुल्क का सियासी नक्शा तब्दील हो चुका है, लोगों की सोच वाजे हो चुकी है, और हम इतराम करें सब कुछ शामिल. ये तकसीम कब तक चलेगी? हमने 22 का साल जाया किया, 23 का साल जाया किया, अब 24 का साल शुरू हुआ है, उसको जाया तो ना करें ना.
and then you talk of economic development, then you talk of political stability. کہاں آئے گی وہ؟ شاہ صاحب آپ یہ پہلے تواتر کے ساتھ یہ باتیں کرتے رہیں کہ یوں کر لیں، اور ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے فرمایا تھا وہ ویسا ہی ہوا. مگر یہ آپ کی خواہشیں ہیں، ہماری بھی خواہشیں ہیں، مگر جو فیکٹ، جو زمینی حقائق ہیں یہ ہے کہ یہاں PDM-2 مائنس پیپلز پارٹی بننے جا رہی ہے. اور آگے فرق یہ ہے کہ آگے سے حالات پہلے سے بھی مشکل ہیں، انٹرنیشنل بھی، نیشنل بھی، اکانومی کے بھی، سیکورٹی کے بھی. تو اس میں کلیئرلی بک سٹاپس کے شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت نظر آ رہا ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں حکومت چھوڑنے میں، کیونکہ صوبہ وہ مریم بیبی کو دے چکے ہیں. تو وہ خاندان کے اندر یہ بانٹ لی گئی ہے اختیار، وہ چھوڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے، مگر کوئی نظر نہیں آتا کہ اس کو کوئی اینی بائرز اور ٹیکرز ان دا مارکیٹ. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں عامر متین صاحب، when we were in school and college ہم کہتے ہیں اب باریاں لیں گے، آپ کی باری آئی ہے، اب میری باری آئی ہے. For God's sake, this is about Pakistan, this is about the country. وہ کنٹری کا بھی سوچیں، آپ کی باری آئے گی کیا آگے. یہ تو نوکری کرنے والی بات ہے نا، یہ تو ملازم مینٹیلٹی ہے کہ بس مجھے عہدہ دے دیں، میرے پروٹوکول آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے یا پروٹوکول منسٹر بن جائیں گے اینڈ یو ول ہیو نو اتھارٹی. ایسی اگر PDM-2 کولیشن جو آپ نقشہ دے رہے ہیں، اٹ ول بی اے نان اسٹارٹر اینڈ وی نو واٹ ول ہیپن. تقسیم بڑھتی رہے گی، پھر تقسیم جو ہے بحران بڑھتا رہے گا، انتشار بڑھتا رہے گا. آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ آپ میکسیمم اس کو 6 مہینے دیں گے، 6 مہینے کے بعد یہ کولیپس کر جائے گا. نہیں، اس پر ٹیلی فون آئے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کا، وہ کہیں گے یہ کریں وہ کریں، پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں وہ تو باہر سے کہیں گے، یہاں سے پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ لسٹ بڑھتی رہا کرے گی، کسی نہ ہر چیز پہ پھڈا ہوگا. وہ کہیں گے جی ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے نا، اور وہ مرہون منت ہوگی پیپلز پارٹی کے، روز کے وہ کہیں گے کہ جناب یہ کر دیں. کیونکہ وہ میرا خیال ہے وہ یہ اپنی سیاست ایک تو اپنے پرانے دھبے دھونا چاہتے ہیں، دوسرا ان کی نظر ہے کہ نون لیگ اگر تباہ ہوگی سیاسی طور پہ تو ان کا شاید گین ہے. آپ کو ایسا کوئی نظر آتا ہے ان کی واٹ آر دی تھنکنگ، پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کو یاد ہے نا 1991 انڈیا میں آپ کی بڑی وہ چندر شیکھر کی گورنمنٹ آئی تھی، وہ یہی تھا، منورٹی گورنمنٹ تھی. انہوں نے کہا ہم باہر سے آپ کو سپورٹ کریں گے کانگریس والے، اور the moment they felt the need they pulled the rug اور اسے وہ فارغ کر دیا. تو یہ اس قسم کی گورنمنٹ. یہ دیکھیں پاکستان اس وقت بڑے امپورٹنٹ فیز میں ہے، کریٹیکل فیز میں ہے. ہمارے اتنے بڑے کرائسس ہیں، دہشت گردی ہو، سیاسی رولز آف دا گیم نہیں ہے. پارٹی کوئی ایک شخص، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک ادارہ اکیلے یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا. پھر وہ اس کے بعد تو پھر الیکشن کی بات نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. اٹس آلویز ویری ایجوکیٹو ٹاکنگ ٹو یو شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب، جو حکومت سازی کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو پیپلز پارٹی دھمکیوں کے اوپر اتری ہے. میں نے کہا بلاول جو کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں نون لیگ کو کہ ان کو ان کی صورتحال سمجھا رہی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ خطرناک سٹیلمنٹ، اس سے مراد ہے کہ ہم چاہے نہیں اگر سپورٹ کریں گے تو یہ گورنمنٹ نہیں بنے گی اور ری الیکشن ہو سکتا ہے. نقصان آپ کا ہے جو اتنی اس دفعہ سیٹیں لے لی ہیں جس طریقے سے لے لی ہیں، ضروری نہیں کہ اگلی دفعہ وہ ملیں. سو وہ پورا گیمبل کھیل رہے ہیں. میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ لیفٹ کہیں تو یہ لیفٹ مڑ جائیں، وہ رائٹ کہیں تو رائٹ مڑنا پڑے گا. یہ جب آپ نے حکومت لینی ہوتی ہے، اختیار لینا ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس ان ریٹرن بھی دینا پڑتا ہے. تو جہاں جو پیپلز پارٹی جو مانگے گی وہ ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کی کاسٹ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے، گورنمنٹ نہیں بنے گی، گورنمنٹ نہیں بنے گی تو یہ ری الیکشن ہو جائے گا، جس کا نقصان جو ہے سب سے زیادہ نون لیگ کو ہی ہوگا. صحیح ہے. ابھی اس کے اوپر اسی لیے مسائل بہت زیادہ چل رہے ہیں. اچھا، گفتگو میں آپ جس صاحب کی بات کر رہے تھے کہ علیم خان صاحب نے ان کو اپنی جماعت کا وہ جھنڈا پہنایا تھا، وہ جو بھی پہناتے دوپٹہ، اس کے بعد وہ دوبارہ چلے گئے. وہ اویس دریشک صاحب ہیں، ان کے گھر میں بڑی سب تصویر دکھائیں ان کی. اویس دریشک صاحب یہ دیکھیں نا کیٹ اینڈ ماؤس ہو رہا ہے کہ ان بیچاروں کو پکڑ کے جو ہے اسا جا رہا ہے. بیسیکلی اخلاقی بات نہیں ہے، سیاسی بات نہیں ہے، بنیادی بات ہے. ان کا کریئر ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی کی ایک یہاں پہ ایک ویو چلی ہوئی ہے، اور جس نے بھی سیاست کرنی ہے، اور یہ خاص طور پہ اگر کوئی نوجوان سیاستدان ہے تو اس کو پتہ ہے، یہ پتہ نہیں کتنے دن، 6 مہینے شاید صاحب ابھی کیا گئے ہیں، 6 مہینے 5 مہینے 4 مہینے، یا ابھی تو یہ اگر پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہی طے نہیں ہوا تو یہ گئی بات. سو سب کو نظر آ رہا ہے، اس لیے کوئی بھی اس طرح کی کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ دیٹ وڈ
mean the end of their political career کہ دوبارہ جانا پڑ جائے گا تو یہاں تو کھمبا پی ٹی آئی کا چلے گا تو کھمبا کوئی اور ہو سکتا ہے. وہ کھمبے نے تو اس لیے لوگ پھر بچ رہے ہیں جن کو زبردستی کی جاتی ہے. تو وہ آج میں سن رہا تھا مجھے بڑی آن بپی صاحب کا وہ بڑی تکلیف میں تھے عامر صاحب. ظاہر ہے ان کے گھر تباہ ہو گئے وہ کروا کے کئیوں سے. کچھ تو ہیں نا جنہوں نے فرق حبیب ٹائپ لوگ جنہوں نے بہت آگے جا کے باتیں کی, اور کچھ لوگ ہیں جو بیچارے نظر آ رہا تھا مجبوری میں. عثمان ڈار بھی اس میں آ جاتے ہیں, جمشید چیمہ کی بیگم صاحبہ بھی آ جاتی ہیں, اس طرح کئی خواتین پی ٹی آئی کی ہیں جن کو زبردستی کر کے وہ بیچارے بڑی بادل نخواستہ وہ کیے ہوئے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ویس درشت صاحب کو انہوں نے صحیح تھوڑا حوصلہ انہوں نے کیا ہے, تھوڑا حوصلہ کیا انہوں نے صحیح دھوکہ کیا ہے ان کے ساتھ. تو یہ چاہے شغل عامر صاحب ویسے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق سبھی کے پاس ہوتا ہے. اینی ہو, یہ جو گیمبل کی آپ بات کر رہے تھے, یہ پاکستان کے اندر الیکشن کے بعد ایک نئی دھول اٹھی ہے, الزامات کا معاملہ, پھر شخصیات کا معاملہ, پھر بیوروکریٹس کا معاملہ. تو میں سمجھتا ہوں جسٹس بابر ستار وہ بڑے دھانسو قسم کے ہیں. وہ پہلے بھی ایک اسکالر جج ہیں, وہ بہت اچھے رائٹر تھے اور اس وقت بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے تھے. تو وہ عدالتوں کی تقریم بچا رہے ہیں کہ یہ ایک مذاق سمجھ لیا بیوروکریٹ میں, وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک نہیں, اس طرح کے کوئی درجنوں سینکڑوں واقعات ہو چکے ہوئے ہیں کہ عدالت نے کہا ہے کہ اس کی ضمانت آپ نے لینی ہے یا گرفتار نہیں کرنا اس کو, وہیں سے عدالتوں کے اندر سے, ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کرتے رہے ہیں. کوئی عزت ہی نہیں رہی. تو یہ ایک آدھا جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ پھر ایک قسم کا باقیوں کے لیے سبق ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ کراس لائن کریں گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہ سارے الیکشن کے اندر جو سب سے زیادہ جو کہ قصوروار وہ پاکستان کی بیوروکریسی رہی ہے, یہ آر او حضرات. جب تک ایک مثال نہیں بنیں گے عامر صاحب, نصیحت کب تک آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس میں عدالت کو بالکل بھی ہوتا ہے اکثر کہ آپ عدالت کے کئی دفعہ اپنے آپ کو پھینکتے ہیں اس کے اندر, مگر نظر آئے کہ آپ جب عدالت کے سے مانگتے ہیں رحم کی بھیک کہ مجھے معاف کر دیا جائے تو نظر آئے کہ آپ شرمسار ہیں. واقعی شرمسار ہیں. اس کے بعد بلا کے عدالت تھک گئی, اب چوائس کوئی نہیں رہ گئی عدالت کے پاس, کیونکہ شرمساری نہیں ہے, ندامت نہیں ہے. اور یہ میسج آ رہا ہے اگر یہ عزیز عرفان نواز میمن صاحب ملک سے بھاگ جاتے ہیں یا پیش نہیں ہوتے تو کل کو پھر اور یہ اس سے باقی انکریج ہوتے ہیں. اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ کیونکہ بیوروکریسی کے اندر یہ ایک وسل بلور کے طور پہ لیاقت چٹھا صاحب آئے ہیں. ابھی ان کے متعلق بڑے سوال ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں, کہاں ہیں وہ یہ نہیں پتا چل رہا کہ کس کی کیا وہ حراست میں ہے, اگر ہیں تو کس کی ہیں, اور کیا قانونی پروسیجر فالو کیا گیا ہے. کوئی ہمیں نہیں خبر آئی کہ کوئی چارج شیٹ کی گئی ہے, مقدمہ درج کیا ہے اور مقدمہ درج کیا گیا ہے. اگر ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے کوئی جو کنفیشن کیے ہیں وہ عدالت کی حد تک ہے تو ایک پرچہ درج ہونا چاہیے. اس کی انکوائری وہ لوگ کریں جو کہ ایکیوزڈ نہیں ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے جی ہم نے بلا لیا ہے ہم اوپینین لیں گے, اور بھائی وہ تو الزام ہی آپ کے پہ ہے. بہت بڑا, ایک چھوٹا نہیں, کمشنر ایک بہت بڑا افسر ہوتا ہے, پورے ڈویژن کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے اندر الیکشن کمیشن شامل ہے, ان نے تو اور بھی بڑے لوگوں کو وہ اور جس کا ماضی کے اندر چلے گئے. مگر یہ ہے کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے. ایک بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ کوئی ہوا میں نہیں وہ بات انہوں نے کی. یہ پورا پاکستان یہ کہہ رہا تھا, مانیٹرنگ ادارے کہہ رہے ہیں, فافن کہہ رہا ہے, انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں, میڈیا کہہ رہا ہے, تمام پاکستان کہہ رہا ہے. وہ تو ایک ہے کہ ان کے پاس کیونکہ ایک عہدہ ہے اس لیے ان کا کہنا ایک سنجیدہ بات ہے. تو یہ ایک فرق ہے. تو میرا خیال ہے اس کو غیر سنجیدگی سے نہیں. ویسے تحقیقات تو عامر صاحب تب ہونی چاہیے جب ان کی بازیابی ہو. ویسے وہ اعلان کر چکے تھے کہ میں بتانے کے لیے تیار ہوں, مگر صورت یہ ہے کہ کمیشن پہلے بنے گا, تحقیقات کے بعد پھر میں جاؤں گا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں, ان کے خلاف کیا پروسیجر کیا جا رہا ہے, اور وہ جو انکوائری ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, کم از کم ایکیوزڈ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.